औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आने वाला वक्त जहाँ पे बाकी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हमारे लिए लेके आया है, उसके साथ साथ हमारी सेक्सुअलिटी को भी इसने चैलेंज कर दिया है। और अब हमारे नौजवान कंफ्यूज नज़र आते हैं कि ये इनकी जेंडर के हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये कैसे होती हैं। और जब वो मूवीज़ और सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ों में इन सारी चीज़ों को नए नए तरीके से इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद भी इस लिहाज से तकरीबन ऑब्लिवियस हूँ कि एक इस मामले में अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह साहिल भाई से। बिस्मिल्लाह कीजिए साहिल भाई। हम टॉप आपकी आवाज रिपीट होके आ रही है साहिल भाई। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, रिपीट कैसे हो रही है? मेरी आवाज आपकी तरफ से रिपीट होके आ रही है मुझे। अभी ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। जी, आप जारी रखिए। जी आप आज इंट्रोडक्शन करवा रहे थे प्रोग्राम का। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है LGBTQ। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये जो जेंडर है इसके लिहाज से चीज़ें किस तरह से होती हैं और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिफरेंट जेंडर्स में अब तकसीम कर दिया गया है आवाम को, तो ये क्या इसकी कोई हकीकत भी है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर नहीं है तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो असल में है क्या, कि क्यों हमें तो यही पता था कि इंसान जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। और अब हमारे सामने जो है वो विमेन विमेन जो है उनका कपल हमें नजर आता है, और मेल का कपल हमें नजर आता है। और बीच में कुछ ऐसे हैं कि जो कभी उनकी ओरिएंटेशन जो है वो ज्यादा कंपैटिबल होती है मेल्स के साथ, कभी उनकी ओरिएंटेशन ज्यादा कंपैटिबल होती है फीमेल्स के साथ। और फिर कुछ बीच में ऐसे लोग हैं जो कि उनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्लियर है, बट जो हुलिया वो अपनाते हैं, जो लिबास वो पहनते हैं जिन्हें क्वीर कहते हैं, जो वो हुलिया और वज़ाकता जो अपनाते हैं वो फीमेल्स वाली होती है। फिर एक इनमें एक बहुत ही कल्प्रिट टाइप की जो ओरिएंटेशन है वो पीडियोफाइल्स हैं। और वो भी अब अपने अपने हुकूक के लिए काफी सारी उनकी जो है वो कंपेन्स वगैरह चलती हैं। तो पर्सनली मैं अपनी इसमें आपको राय बता दूं, जो मेरी जाती इसमें राय है, जो कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, मैं खुद उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करता, बट आई थिंक आई शुड टेल यू कि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। मैं मेरा बिजनेस है ये, तो उसमें काफी मुझे प्रोडक्ट्स इस तरह की नजर आती हैं। तो मुझे कभी कभी महसूस होता है कि शायद ये कोई कैपिटलिज्म की शायद पैदावार है, कि इंसानों में के अंदर एक और डिवीजन जो है वो पैदा करके और उससे जो है वो प्रॉफिट निकाला जा रहा है। अगर ये नहीं है तो कम से कम ये जरूर है कि जो ओरिएंटेशंस हैं इनका सारे का सारा दारोमदार जो है वो तकरीबन सारे का सारा दारोमदार ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। और वंस अगेन ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कैपिटलिस्ट बनाते हैं। तो आगे इसका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो इंशाल्लाह साहिल भाई आप इसमें बताएंगे। और आज हम ज्यादा फोकस इस बात के ऊपर करेंगे कि ये है क्या। और पहले हम लोग हाउ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, आज हम ज्यादा फोकस करेंगे व्हाट के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं। और आज थोड़ी सी डिस्कशन भी हमारी जो है वो टेक्निकल हो जाएगी, क्योंकि उसको आई थिंक के जरूरत पड़ने वाली है हमें थोड़ा सा टेक्निकली इन चीजों को एक्सप्लेन करने की। ओवर टू यू साहिल भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम। मैं आपको बड़ा अच्छा आपने एक एंगल बताया है दुनिया को कि कैपिटलिज्म जो है उसने तो जी नहीं कहीं ये इन्वेंट किया, क्योंकि कैपिटलिज्म ने काफी सारी जो है ना इनहराफ नफ्सियात के इन्वेंट किए हैं। जी मगर का जवाब नहीं है। कैपिटलिज्म ने इसको बहुत निचोड़ा है, इससे फायदा बहुत उठाया, उसको बहुत तेज करवाया है, बिकॉज ऑफ द रीजन, ऑब्वियस रीजन कि उनको एक और नीश मिल गई है अपने कमर्शियल गेन्स की। मगर ये कैपिटलिज्म का जो मामला है
وہ بیسکلی ریسورسز کا ہی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے concept which is based on sociology. This is a concept which is based on psychology. And this is a disorder, an aberration of a normality at best. I do not believe that this is a disorder, but the general concept is that this is a disorder at best. Now, even the LGBT pro psychologists, they don't really مطلب وہ اتنے کوئی متفق اور یونانیمس نہیں ہے کہ یہ واقعی ایک جینوئن جینیٹک ڈس آرڈر ہے. اٹس جسٹ اے تھیوری, جسٹ لائک ایوولوشن. اٹس اے تھیوری. ایوولوشن زیادہ مشہور تھیوری ہے, یہ ذرا کم مشہور تھیوری ہے. زیادہ تیزی سے مشہور ہو رہی ہے کہ یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے. ایک بچہ بچپن سے ہی پیدائشی ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہم جنس کو کی طرف زیادہ مائل اور اٹریکٹ ہوتا ہے. اصل میں میری جتنی بھی اسٹڈی ہے اور جتنے بھی ریسرچ مٹیریل سینسیبل لیول کے اوپر آرگیو کرتے ہیں, انہوں نے اس کو بلیٹنٹلی ریفیوٹ کر دیا ہوا ہے. اس کے تھوڑے سے معاملات میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج, تاکہ کوئی شخص یہ جو سوچے کہ یار اللہ نے اگر ایک بندے کو معذور پیدا کیا ہے تو اس کو معذور ایکسیپٹ تو کرے نا. تو ان کو بھی تو اللہ نے ایسا پیدا کیا, تو ہم ان کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معذور پیدا کرتے ہیں تو ان کے عذر کے خلاف آیتیں نہیں نازل کرتے. یہ اتنی کوئی بڑی حماقت ہے نا, یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جینیٹک ڈس آرڈر آئے گا اور اللہ تعالیٰ پوری آیتیں نکالیں گے اور صورتیں بیان کریں گے کہ جس کی ٹانگ نہ دیکھو اس کو سمجھو کہ وہ دوزخ میں جائے گا. ایسی تو کوئی آیتیں نہیں. یا جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کھلے عام معافی دی ہے, جو مجنون ہوتے ہیں, جن کو ہم اردو میں مجنو کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے مجنون, جن کو دماغی توازن درست نہیں ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے ان کو, یا پھر اور آٹزم ہے, اور whatever the problem is, ان پہ تو کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذر دیتے ہیں تو اس کی علت بھی ٹھہراتے ہیں ساتھ ساتھ. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی تیزی سے پھیلتی ہوئی وبا کی طرح ہے کہ ہم لاجک نکالیں گے اس میں سے. تو لاجک کے اوپر اللہ تعالیٰ کو نہ فٹ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود قوانین اپنے بنانے اور بتانے دونوں والے ہیں. ہمارے رب نے نہ صرف قانون بنائے ہیں بلکہ بتائے بھی ہیں. تو اگر یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کے لوط کے بارے میں, قوم لوط جو علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے سے صراحت سے نہ بتایا ہوتا. سو یہ جینیٹکس جو ہے نا یہ ہمارا رب نہیں ہے. ہمارا رب وہ ہے جس نے جینیٹکس بنائی ہے. سو یہ بہت آسانی سے سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کسی قسم کی لاجک پرستی نہیں کر سکتے اس ایسے قانون پہ جس کا ڈائریکٹ یا ایون ان پیرابل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں. تو اتنی سی کہانی ہے. اب کوئی بھی اسکالر اٹھ کے اس کی توجیہ نکالے کہ نہیں وہ تو اللہ کی طرف سے, سائنس نے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ کا نام انووک کریں گے تو ہم پھر اللہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب بتا دیں گے کہ اللہ نے جو مشین کا مینول بتایا ہے اس میں تو اس کے خلاف سزا بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی قانون کے مطابق ہم ان کو اور اپنی سائیکالوجی کو تابع کریں گے, اور بہت آسانی سے. اور اگر کوئی سائنس کی مکالمے لے کے آئے تو میں آپ کو اس کا جواب ضرور بتا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک مسلم سینس کلیئر کر رہا تھا. ابھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا تو ایز اے مسلم وی نو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عذر رکھے ہیں ان کے اوپر معافی نامے بھی ایشو کیے ہیں. سو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات اتنے زیادہ دفعہ بیان کرنے کے بعد, اور اتنی تفصیل سے قوم لوط کا بیان آیا ہے, اتنی تفصیل سے باقیوں کی اقوام کے عذاب کا بیان نہیں ہے قرآن. آپ کو میری آواز آ رہی ہے اور تصویر؟ جی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے اور آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے ساحل بھائی. اچھا, اب میں ذرا سائنس کا تھوڑا سا آپ کو بیانیہ بتا دوں یہاں پہ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ this is a genetic disorder and they actually try and pull out some sort of journal of
APA یا آرٹیکلس آف سائکیاٹرک اور سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو کہیں پہ ہو رہی ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا کہ ایک مرد کی طرف ہی مائل ہوگا اور ایک عورت کی طرف ہی مائل ہوگی، تو اس کے خلاف باقی کی ساری جینیٹکس اور سائیکالوجی کیوں چیخ کے بیان کرتی رہی ہے اور کر بھی رہی ہے. ابھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں دا الیکٹرا کمپلیکس. الیکٹرا کمپلیکس خواتین کے اندر ہوتا ہے. جب وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے تو اس کی جینیٹکس میں ہے یہ کہ وہ ایسی سائیکالوجی مینیفیسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے عشق کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کو الیکٹرا کمپلیکس. الیکٹرا کمپلیکس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ she actually manifests the love and even at an infant level the sexual desire. Of course she does not know what sexual desire is, but she's as far as the science is concerned, she is as attracted to her father as any other woman would be, and she's jealous of her mother for being close to her father. That's called electra complex. اس کا اپوزنگ کمپلیکس کیا ہے؟ اس کو ایڈیپس کہتے ہیں. ایڈیپس کمپلیکس. ایڈیپس کمپلیکس گریک کنگ کے نام پہ رکھا گیا تھا. ایڈیپس مشہور کنگ ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا باپ ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت اس کی ماں جس سے اس نے شادی کر لی تھی. سو اس کمپلیکس کو مردوں میں کہتے ہیں جب بچہ لڑکا اپنی ماں سے والہانہ عشق کرتا ہے سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایئر آف ہز ایج میں، اس کو ایڈیپس کمپلیکس کہا جاتا ہے. یہ ہر بچے میں ہوتا ہے. جو ریسرچ ہے اس کے مطابق تو ہر بچے میں نہیں ہوتا ہے، اور جو انہوں نے سیمپلنگ کی ہے واقعی میں انہوں نے صحیح دیکھا ہے کہ بچہ واقعی میں اپنے اپوزنگ سیکس کے جو اپوزنگ جینڈر کے جو پیرنٹ ہوتا ہے اس کی طرف ایکسیسولی obsessive ہو جاتا ہے. اس کو الیکٹرا کمپلیکس فور گرلز اینڈ ایڈیپس کمپلیکس فور بوائز کہتے ہیں. نا کیا میں کہتا ہوں؟ نہیں. کس نے کہا ہے؟ فروئڈ نے کہا ہے. جی ہاں، اس کو ثبوت بھی ہے. ہاں جی بالکل اینیکڈوٹل نہیں ہے، پوری طریقے سے اسٹڈی بڑی ڈیٹیل ہے، اکراس آل ڈیموگرافک کر کے بتائی اس نے. تو سائنس تو اس کے خلاف بتا رہی ہے کہ جینیٹک تو اپوزنگ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو جب کوئی بتاتا ہے کہ جینیٹکلی اللہ نے کچھ بندے نہیں، تو وہ کچھ بندوں کو الیکٹرا کمپلیکس کیوں ہوا ہے؟ بڑے کو لیسبین تو بعد میں ہوئی ہیں، وہ بچپن میں تو پراپرلی اپنے باپ کی طرف ہی مائل تھی. So it is a discussion between Watermark and Freud later on, جس میں انہوں نے کہا کہ انسیسٹ کے اوپر بحث کرتے ہیں اور انسیسٹ کے خلاف ریپلشن کیوں ہے دنیا میں انسانوں میں. I'm not going to go into that academic detail right now, but the point I'm trying to make is that science itself science خود ثبوت دے چکی ہے، اور بڑا اچھا ثبوت دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپوزنگ سیکس کی طرف ہی مائل رکھا ہے اور بنایا ہی ایسا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری دنیا کی کائنات کے لیے جو کتاب ہدایت کی تھی اس میں لوفی قوم کو بیان کر کے بتایا کہ یہ کرتے کیا تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے ایسا بنایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اوپر شیطان کو بتایا کہ وہ پھر کفار میں کافر میں سے ہو گیا، جو شیطان کی پیروکار ہے سوری کہ ان میں سے ہو گئے، اس طرح کے ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس طرح کا سیکھا بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتے کہ اس نے پھر جو ہے وہ اپنی فطرت کو نبھایا اور میں نے اس کو عذاب. ایک بات ایڈ کرتا ہوں بہت اچھے سے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. وعلیکم السلام. یہ ساحل بھائی ویسے بھی اگر دیکھا جائے آپ کی بات کو بھی آئی ہوپ کہ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے اپنی. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک کوئی بہت بڑا ایگو پرابلم تو تھا نہیں کہ مرد شادی کرے عورت شادی کرے. وہ چاہتا تو وہ اس طرح بھی بنا سکتا تھا مرد شادی کریں. ایک ڈیفالٹ پوزیشننگ جو اس نے سیٹ کر رکھی ہے، پھر کتاب بھی اس نے بار بار بھیجی کیونکہ انسان نے تو پنگے لیے ہیں اس طرح کے سیم میرجز اور اس طرح کے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے تو جو ڈیفالٹ پوزیشننگ اس طرح آپ نے بھی بتایا. میرے ساتھ ساحل بھائی ایسا ہوا کہ میرے 2-3 دوستوں کے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا جب ہم لوگ کالجز میں تھے نا، پڑھ رہے تھے جب ہم کالج میں. اور اس وقت کیونکہ اسلام کی ہماری ٹریننگ نہیں تھی، مگر میں نے یہ چیز نوٹس کی تھی کہ یہ نا ایک پرسیپشن خراب ہونے والی بات مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اس میں ہے. ایک انسان اپنے ذہن میں ایک ببل بنا لیتا ہے کہ اور وہ ببل کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے، اور وہ ایک ببل اس طرح کا بنا لے کہ مجھے تو صرف مردوں کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. پرسیپشن بنا لے اٹریکشن کا کہ مجھے صرف مردوں کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، اور وہ اس ببل سے ہی نہیں نکل پا رہا ہوتا. میرے اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ یہ ایشو رہا. حالانکہ ہم لوگ اس وقت اسلام کی طرف نہیں آئے ہوئے تھے،
بٹ کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں یہ لڑکے لڑکوں کا آپس میں ہونے کو معیوب ہی سمجھا جاتا تھا شروع سے ہی. اسلام کا اس میں تعلق نہ بھی ہو, کلچرل طور پہ بھی اس کو کوئی اتنی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ یار یہ تم لوگوں کو کس طرح کی انکلینیشن ہو رہی ہے, یہ کیا ہے مطلب, اور کیونکہ ہمارے کلوز فرینڈز پہ تھے تو وہ شیئر کر لیتے تھے ہم سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی 2-4 سال اس کے اندر پھنسے رہنے کے بعد وہ اس سے نکل آئے بعد میں. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے ساحل بھائی کہ یہ ایک پرسپشن بلڈ ہو جاتا ہے ذہن کے اندر, ایک ببل سا بلڈ کر لیتا ہے انسان, ایک امیج بنا لیتا ہے اپنی اٹریکشن کی بھی, اور اسی کو بعد میں فالو کر رہا ہوتا ہے ایز اے ڈیزائر, یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے, وہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس میں؟ آواز آ رہی ہے میری ساحل بھائی کو؟ آپ کو آ رہی ہے نعمان بھائی؟ ہاں جی آ رہی. ساحل بھائی آپ کا میوٹ پہ ہے, آپ کی اسٹریم میوٹ پہ ہے. میوٹ پہ, نہیں ہاں ساحل بھائی کی ابھی بھی میوٹ پہ ہے آپ کی. اور نعمان بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں تھوڑا سا ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا, بس دوائیاں لینے گیا تھا دادی امی کی میں, تو تھوڑا لیٹ ہو گیا, سوری. کوئی تو پرابلم برکت نہیں ہے. مارکیٹ سے واپسی پہ نا, اصل میں آج کل بارش بھی ہوئی ہے یہاں, تو بارش میں ایک عجیب ہی ماحول ہوتا ہے کہ ٹریفک بہت پھنس جاتی ہے, وہ اس لیے پھر ٹائم آ گیا تھوڑا سا. میں خیال ساحل بھائی دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. جی ساحل بھائی آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیجئے. اسامہ بھائی ساحل میں نے بھائی سن آپ کو لیا آواز آئی تھی میری؟ کوشچن. آپ کو آواز آپ آئی تھی آواز آ میری رہی یا میں؟ تھی. اوکے آ رہی تھی, چلیں. ایک کلچر جو ہے نا, کلچر وہ ہوتا ہے دا ایکومولیٹو مومنٹم آف موسٹ آف دا پیپل تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ سرٹن تھنگس. اگر زیادہ تر لوگ خاص طرح کا پہناوا کر رہے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ سمجھے گا یہی اللہ کی طرف سے پہناوے کا حکم ہے. جو زیادہ تر لوگوں کی رسومات ہیں وہی بس اللہ رسول کی باتیں لگتی ہیں ہمیں. الٹیمیٹ ٹروتھ کہتے ہیں اس کو. the ultimate manifestation of all actions is based on whatever you see and whatever most people are doing. So this is why اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. سائیکالوجی میں کہ ہرڈ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جو ہرڈ کر رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہا ہے, جو کچھ, ورنہ یہ اتنے سارے بیوقوف تو نہیں ہو سکتے نا سارے مل کے. سو اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ اگر ہرڈ کے خلاف ہو جائے, چاہے وہ اللہ کے حکم مانتے ہوئے جا رہا ہو, تو اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو ڈبل چیک کر رہا ہوتا ہے بار بار, اور اس کو کوئی دوسرا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے کہ میں, تو اکیلا نہیں ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, تو چل بالکل صحیح کر رہا ہے, حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے پہلے سے. اتنا بڑا مسئلہ ہے جماعت سے اپنے ہاتھ کو توڑ دینا, اصلی جماعت سے, اور کسی ایسی جماعت کے اندر رہنا کہ جو غلط کے اوپر اپنا بنیاد رکھ چکی. اسی لیے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کو عظیم ترین جہاد کا, اتنے پریشر میں ہوتا ہے انسان کہ ساری فورس اس کی طرف ہوتی ہے, اور ایک انسان کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں اس بہتی گنگا کے خلاف اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہتا ہوں یا بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اگر کلچر میں ایل جی بی ٹی عوام ہو گئی نا, دیکھیں بہت کم دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ سے پنگا لیا ہو. ہم کبھی اللہ سے پنگا نہیں لیتے ایز ہیومن بینگس. بہت ریئر اوکیزن ہوتی ہے کہ ایک گروپ پورا کا پورا مل کے اللہ سے پنگا لے لے. اللہ سے پنگا لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے قوانین کے خلاف اپنے اصول مرتب کر لے کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر لاز کی صورت میں ڈال دی. یہ ایل جی بی ٹی کو جب براک اوباما نے کے دور میں, جب سپریم کورٹ آف امریکہ نے جب یہ لیگلائز کیا, اس سے پہلے تک انسان اس کو چھپ کے تو کر رہے تھے, مگر ان کے پاس پاور آف دا اسٹریم نہیں تھی. اب ان کے پاس پاور آف دا اسٹریم آ گئی. یہ ہوتا ہے خدا کی ذات سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اصول سے ڈائریکٹ لڑائی کرنا. یہ اب ہم جب بھی
امریکہ کو دیکھیں گے تو مجھے صرف قوم لوط ہی یاد آئے گی, بیکاز قوم لوط نے آفیشیل ڈکلیریشن کی تھی, انڈر دا کارپیٹ نہیں کام کرتے تھے. انڈر دا کارپیٹ تو ہر قوم کرتی ہے یہ غلط کام. حضرت عمر نے جب وہ شرابیوں کو گھر میں دیوار پھیلان کے پکڑ لیا تھا نا, تو کامن سینس ہے, حضرت عمر جیسے خلیفہ کے دور میں بھی شراب چل رہی تھی, یہ تو ہمیں پتا ہے. اور شرابی نے کیا کہا تھا کہ آپ نے پرائیویسی بریچ کر دی ہے. میں پرائیویسی میں کر رہا تھا, اللہ پردہ رکھنے والا ہے, ہمارا رب تو پردہ رکھنے والا ہے, آپ پردہ بریچ کرتے ہیں. یہ غور سے اس نقطے کو سمجھیے گا کہ جب بے پردگی میں کوئی گناہ عام کیا جاتا ہے تب زلزلے اور طوفان آتے ہیں, تب اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ہم چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. پردے کے اندر گناہ آدم کے بچوں نے سے لے کے قیامت کے آخری بندے تک پردے میں گناہ کی جو ہے نا جو انسانی روش ہے وہ برقرار رہے گی. انسان جب بے پردگی میں آفیشلی یہ کام کرنا شروع کرے تو اس کو کوئی کور چاہیے ہوتا ہے. ہم نے اب جا کے LGBT کو کور دیا کہ بے فکر رہو, اب تم, پولیس والا بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, عام بندے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا, پولیس والا بھی اب تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. سو دس از اے پرابلم دیٹ وی بیٹر انڈرسٹینڈ. کلچر تو بہت چھوٹی چیز ہے, کلچر تو بہت چھوٹی, اب ہم نے قانون میں ڈال دیا اس کو. کلچر قانون سے نیچے ہوتا ہے. بڑے بڑے کلچر ہیں ہمارے جو جیسے کہ لڑکی کو اپنی مرضی کی شادی نہیں کرنے دیتے تو کورٹ اس کو کور دیتی ہے. کلچر سے اوپر ہے قانون. اب قانون میں اگر LGBT آ گیا تو اب کلچر کی کیا اوقات رہی. میں آپ کو ایک عجیب و غریب سی خبر دے دوں, 12 ملک ایسے ہیں دنیا میں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں, اور بڑے بڑے نمبر ملک ہیں جن میں انسیسٹ جو ہے وہ لیگل ہے. LGBT پر رو رہے ہیں بیٹھ کے, آپ ذرا گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے, آپ مطلب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے ملکوں میں انسیسٹ لیگل ہے کہ کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے, بہن بھائی شادی کر لیں یا باپ بیٹی شادی کر لیں. ہم یہاں پہ LGBT کو رو رہے ہیں. سو یہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ پہلے دیکھیں. اور یہ جو جرمنی کی سپریم کورٹ نے جب امریکہ نے یہ فیصلہ دیا تھا نا, تو میں تو فالو کر رہا تھا اس کیس کو, بیکاز اٹ واز ڈیکلریشن آف وار اگینسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ دیٹ ٹائم. تو جرمنی نے اس وقت انسیسٹ کو ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ یہ کیس ہوا تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی تھی باپ بیٹی نے. تو جرمنی کی سپریم کورٹ کے 9 جو تھے نا, جو جسٹس تھے اس کے ججز تھے سوری, ان 9 میں سے 5 نے اوکے کر دیا تھا کہ انسیسٹ کو ہاں ٹھیک ہے کر دو الاؤ. اور جو 4 تھے جنہوں نے نہ کی تھی, انہوں نے اس بیس پہ نہ کی تھی کیونکہ ابھی تک سائنٹیفک ریزلٹس پورے نہیں آئے کہ اگر ایک ہی فیملی کے 2 بندے شادی کر لیں گے تو جو ریسیسو جینز ہوتی ہے وہ ڈومیننٹ نہ ہو جائے. جو بیماریاں پھیلتی ہیں آپس میں شادی کرنے سے, وہ جو سائنس کہتی ہے نا کہ کزن میرجز جو ہے وہ کیوں الاؤ نہیں ہے سائنٹیفکلی, کہ ایک ہی جین کے اندر جو ریسیسو ڈیزیز ہوتی ہے وہ اب ڈومینیٹ ہو جائے گی. دیٹس دی اونلی ریزن وائی انسیسٹ کو جرمنی نے روکا, ورنہ جرمنی انسیسٹ کے اوپر تلا ہوا تھا. اب جرمنی جیسا ملک اگر انسیسٹ آن کرتا ہے تو یہ اتنا ہی بڑا واقعہ ہے جتنا امریکہ LGBT کو آن کرتا ہے. آن کرنے کا مطلب ہے قانونی کور دیتا ہے اس کو. اب قانونی کور مطلب ہوتا ہے کہ ناؤ میں بے پردہ بھی گناہ کر سکتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ اور ثواب کا لفظ ہے نا, یہ اسلام کا لفظ ہے. صحیح اور غلط جو ہے نا وہ اسلام کا لفظ ہے. صحیح اور غلط اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے. گناہ ثواب جو ہے وہ اسلامی ٹرمینالوجی ہے, صحیح غلط انسانی ٹرمینالوجی ہے, اور اچھا برا کلچرل سوسائٹی سوشل ٹرمینالوجی ہے. ان تینوں چیزوں کا فرق محسوس کریں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ LGBT کو ٹریٹ کیسے کرنا. صحیح اور غلط اللہ تعالیٰ نے irrelevant of any religion پیدائش میں اللہ کا گفٹ ہے ہر انسان. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں یہ نہ پتہ چلے کسی ایسے موقع پہ کہ کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط تو کیا کریں. نبی علیہ السلام نے کہا اپنے دل سے پوچھ لینا, سمجھ جاؤ گے. اب یہ غور سے سمجھیے گا, گناہ اور ثواب کو کسی بھی موقع پہ ہم مس یوز نہیں کر سکتے. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, جیسے لائر لیگل ٹرمینالوجی کو مس یوز نہیں کرتا. ہمیں بھی ایز مسلمز گناہ ثواب کو ٹیکنیکل لیول کے اوپر ٹریٹ کرنا پڑتا. اب ایک چیز ہوتی ہے اچھا اور برا. اچھا اور برا ہوتا ہے جو سوسائٹی میں اچھا ہے, جو کلچر میں اچھا ہے وہ ٹھیک ہے, اچھا ہے. مگر کئی دفعہ
सोसाइटी इस लेवल पे चली जाती है कि कल्चर में कुछ चीज अच्छी होती है, असल में वो गलत होती है। आपको कभी चीजें अच्छी लगती हैं जो कि गलत है। कुरान पाक इस बात का सही सबूत सूरह बकरा में दे रहा है कि जहाद तुम्हारे लिए सबसे सही काम इसका जहाद है, मगर तुम्हें बुरा लगता है। सही और गलत और अच्छे और बुरे में फर्क समझे। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि these three hierarchical dispositions of the mind are in every human being. Now we are Muslims, we have all of these 6 hierarchical dispositions. कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे एक सिगरेट नोच से पूछे बंदा कि सिगरेट क्यों पीते हो, ये तो बड़ी गलत चीज है, तो कहते हैं है तो गलत मगर अच्छा लगता है। अच्छा, अब उससे कहते हैं हराम भी चीज है, तो वो कहता है हराम नहीं है, गलत जरूर है मगर हराम नहीं है, फतवा दिखाओ। हराम की तरह से हो गया, वो कहेगा मकरूह हो सकती है, हराम नहीं है। हराम नहीं, क्योंकि हराम एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, गुनाह और सवाब और गुनाह के बीच में पैमाना है वो जी। तो ये बहुत गौर से समझें कि LGBT के थ्रू आप सही गलत को और गुनाह सवाब को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर की डिस्पोजिशन है जहां पे वो बहस कर रहे हैं कि क्या ये गलत है क्या ये सही है। अब उसको सही साबित करने के लिए वो जेनेटिक्स का और साइकोलॉजी का कवर ले रहे हैं। पता उनको है कि बुरा तो सबको ही लगता है, जो अच्छे बुरे के डिस्कशन पे वो जाते नहीं है, और सही गलत की डिस्कशन में वो आ रहे हैं। गुनाह सवाब का तो लफ्ज कोई LGBT बोल ही नहीं सकता ना, वो तो कुरान ने बता दिया कि गुनाह है। गॉड को तो पहले ही निकालते हैं ना, सबसे पहला काम ही करते हैं, इक्वेशन से बाहर निकालते हैं रिलीजन और गॉड को सबसे पहले। नहीं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ इस वक्त, ताकि मैं जनरलाइज करता हूँ आपको। एक मुसलमान गुनाह और सवाब वाले कॉन्सेप्ट पे साइकोलॉजी बना के डिस्कशन में नहीं जा सकता। वो हमेशा सही और गलत को इन्वोक करता है। वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने कुछ चीजें एक्सेप्शनल बना दी हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को पैदाइशी ऐसा किया है, जेनेटिक्स के उसकी जीन में ऐसा डाल दिया, तो उनके लिए ये मैं बहस कर रहा हूँ कि समझ लें कि आपकी जेनेटिक्स में ये मामला हो गया, तो आप उसको एज ए डिजीज ट्रीट करेंगे। मैं नहीं मानता इस बात को, मगर अगर वो मान लें कि जी मेरे पास 500 साइंटिस्ट हैं जो सारे के सारे असल में एथिस्ट हैं, मगर साइंस की बिना पे मैं इस्लाम की जला कर रहा हूँ, मगर कोई बात नहीं, कर लें आप। अब आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने डिफॉर्म बनाया, तो ठीक है, आपने डिफॉर्म बनाया, तो अगर अल्लाह ताला ने आपको टांगे ना दी होती तो क्या मैं आपको ओलंपिक्स में 100 मीटर की स्प्रिंट करवाता? कभी भी ना कराता। जब आपको अल्लाह ने एक चीज नहीं दी तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग माजूर पैदा होते हैं, उनके लिए और दर्जात हैं, जन्नत के ऊपर के दर्जात हैं उनके लिए, तो उनके तो पर टेस्ट ही नहीं है। एक लड़की बच्चा नहीं पैदा कर सकती, शी माइट हैव अ बाय बर्थ जो डिफेक्ट, एंड इट इज नॉट अनकॉमन, so it's okay, she's not an inferior human being, she's a superior human being। मरने के बाद है ना असल में तो टेस्ट कि अल्लाह ने उस बेचारी के ऊपर एक खास किस्म की डिसेबिलिटी देके पैदा किया। एक बंदा पैदाइशी जी, एक बंदा पैदाइशी अंधा पैदा हो गया, एक पैदाइशी गूंगा जो है वो जो यू नो द डेफ कम्युनिटी को पैदा हो रही है। अब उनको क्या करें, उनको कुछ स्पेशल एक्सेप्शन जो है ना वो आखिरत में मिलनी है। दुनिया में तो उनकी वही ट्रीटमेंट है कि यार आप नहीं सुन सकते तो नहीं सुन सकते। मतलब बिल्कुल इस तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि मेरे साथ जेनेटिक डिसऑर्डर है जी, मैंने तो लड़कों की तरफ माइल होना है, तो नहीं सर, नहीं हो सकते। आपके पास वाकई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गूंगे बहरों को हर गुनाह की इजाजत दी जाए या फिर अंधों को हर गुनाह की इजाजत दी जाए। आपके साथ भी एक मामला हो गया है, आपको भी किसी किस्म की इजाजत, इस्लाम सबके लिए एक जैसा। बिल्कुल बिल्कुल सही। इट्स अ वेरी सेंसिबल थिंग टू से कि ओके यू नो व्हाट, अब बर्दाश्त करो बेटा, क्योंकि अगर तुम समझते हो जेनेटिक ऐसा है तो फिर बर्दाश्त करें। हमें भी 100 शादियों की इजाजत नहीं है। एक बंदा आके मुझे कहता है मुझे 5वीं शादी भी करनी है, तो मैं कहूंगा यार तेरा भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, मगर इसका कुछ नहीं कर सकते आप। सही। लेकिन यहाँ पे एक और बात साहिल भाई आती है ना, एक और बात आती है कि कुछ लोग होते हैं उनको जेनेटिक डिसेबिलिटीज होती हैं, तो जेनेटिक डिसेबिलिटीज का तो इलाज भी किया जाता है ना। कोई अगर किसी की टांग एक जो है वो काम नहीं करती, उसको कुछ इस तरह का डिसऑर्डर है, तो वो प्रोस्थेटिक्स उसको देते हैं और उससे वो अपना जो है वो चल फिर सकता है। और इसी तरह से अगर डिसऑर्डर नहीं ना, वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो थेरेपी कराएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। अगर वो मानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी थेरेपी नहीं है ना, क्योंकि है ये साइकोलॉजिकल इशू, कहते हैं वो जेनेटिक इशू है जी।
اب ایک तो بندے मतलब کی इसको फिर فزیکل ڈیفارمیٹی ہے تو پھر تو علاج کر سکتے ہیں ہم نا, پروسٹیٹکس لگا کے. तो جی جی तो آپ بات کریں. साइकोलॉजिकल केसेस में हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते. अगर कोई कहता है कि साइकोलॉजिकली आई एम लाइक दैट, तो हम लोग क्या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि बस अब ये ऐसा ही है? उसका कोई نہیں کیوں نہیں साइकोलॉजिकल کریں पॉइंट ऑफ گے व्यू से. سر. जी سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہی ہے علاج, کیونکہ یہ اصل میں مینٹل ڈس آرڈر ہے. صحیح. مینٹل ڈس آرڈر کا یہ مطلب نہیں کہ پیدائشی ہے, یہ بعد میں ہی ہوتا ہے, مگر یہ اس ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا کوئی مزاج پیدا کیا جائے کسی بچے کے اندر. نہ ہمیں بھی پتا ہے, اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے پتہ نہیں کہاں تک جائے گی بات, مگر ہمارے پاکستان کے کافی سارے شہر مشہور ہیں. امریکہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا ایل جی بی ٹی کا, جب پاکستان میں یہ معاملات کب سے چل رہے ہیں. یہ جو بندہ اس طرح کے ماحول میں بچپن گزار کے آیا ہو, اس کے لیے کوئی اب نارمل بات نہیں ہوتی ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم ایک بندہ فار ایگزامپل میرے ایک دوست ہیں کراچی میں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نا, جب میں ان کی طرف جاتا ہوں نا, ہی ایکچولی شفٹڈ ٹو گوادر اینڈ ہی سیڈ آئی کی ناٹ سروائیو دیئر. وہ کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں. سو آئی سیڈ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کہتا لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہاں پہ کس قسم کا ماحول ہے, کیونکہ وہ مچھلی پکڑتے ہیں سارے وہاں پہ. کہتا وہ اصل میں پیدائشی ایسے ہیں, ان کا ماحول میں ایسے, تو ان کے شاید نوسٹرلز میں کوئی خاص اڈیپٹیشن ہو چکی ہے, ان کو وہ بو آتی ہی نہیں ہے مچھلی. سو جو جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے وہ اس طرح کی اڈیپٹیشن کر چکا ہوتا ہے کہ یار مجھے I get used to this. And it's a very common sense thing کہ ایک بندہ اگر ماحول میں اس طرح کے ہوگا تو اس کو اسی طرح کے رجحانات جو ہیں نا وہ آتے رہیں گے. اس میں کوئی وہ عجیب و غریب سی بات نہیں ہے. The real thing is when you try to put science into it کہ نہیں میں تو اللہ کی طرف سے ایسا پیدا ہوا ہوں, مجھے تو اجازتیں ہونی چاہیے. پھر میں آپ سے یہ خالی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کنوینسڈ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے پیدا ہوا ہے تو اس کو کوئی ایکسیپشنل اجازت اللہ نے کہیں پہ بھی نہیں دی. اس کو اس طرح کے پرہیز کی اجازت ہے کہ کا حکم ہے کہ جو کسی اور بندے کو پرہیز کا حکم ہے. ایک بندے کی شادی جو ہے نا, وہی میں نے آپ سے مثال دی نا کہ ایک بندہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا چاہ رہا ہے, تو نہیں سوری, آپ پرہیز ہی کا حکم ہے اس کو. جی صحیح. ٹھیک ہے, آپ کرسچینٹی میں ایک شادی کا حکم ہے. اب وہ بیچارے کیا کریں, دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو کیا وہ زنا کریں گے؟ نہیں سوری, پرہیز کریں گے. وہ یہاں پہ ہم کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ان لوگوں کو بھی بھائی اتنی سی بات ہے کہ آپ ایک اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں ڈیفارمیٹی ہے تو بھی پرہیز کرو. تو وہ پھر مریض کنسیڈر کیا جائے نا انہیں. کیا لفظ بولا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں پھر انہیں مریض کنسیڈر کیا جائے نا. نہیں, وہ اپنے آپ کو مریض کنسیڈر کرتے ہیں, میں ان کو مریض نہیں کنسیڈر کرتا. میں ان کو ایک ٹیمپرری ایبریشن ہوتی ہے جو کلچر کی طرف سے آتی ہے, جو رجحان پیدا کر دیتی ہے. اور آپ اگر اپنا ماحول بدل لیں گے اور خاص عرصہ گزاریں گے, وہ آپ کا جو مینٹل میک اپ ہے وہ خود ہی چینج ہو جائے گا. دس از واٹ آئی بلیو. یہ ہوا نا جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی اپنے کالج کے کچھ لڑکوں کی بات, جب وہ یونیورسٹی گئے اور کو ایجوکیشن میں گئے تو then they started getting attraction towards women. تو وہ پھر اپنے نیچرل پوزیشننگ کی طرف چلے گئے نا. وہ ماحول واقعی بالکل ٹھیک بات ہے ساحل بھائی کی کہ ماحول سے انسان بہت چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے, اننوئنگلی اڈاپٹ کر لیتا ہے, اینڈ دین اٹ بیکمز ویری نارمل فار دیم. اور پھر وہ وہی والی بات ہے, جب وہ بہانے تراش لیں تو پھر سائنس کا تراش لیں, کوئی بھی تراش لیں, وہ تو آپ کو پتا ہے سوشلی آپ کو ایکسیپٹیبل بھی تو ہونا ہی ہے نا کسی طرح. تو ساحل بھائی پھر ایکسکیوزز کیوں چاہیے انہیں کہ اب اگر یہ اس طرح سے اس چیز کو اون کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ان کو یہ بتانے کے لیے ایکسکیوزز کیوں چاہیے؟ کہ یہ میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک انسان کو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ دوسروں کو اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں شاید بہتر کرنے کے لیے وہ ایسے کرتے ہیں, یا کیوں کرتے ہیں کہ وہ سائنس کا سہارا لے رہے ہیں یا کسی اور چیز کا سہارا لے رہے ہیں, اور اس میں سے کوئی نہ کوئی اپنے ان لاجیکل بیہیویئر کی لاجک اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ اس چیز کی بذات خود ایک انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے ان کی جو نیچرل ڈسپوزیشن ہے وہ ان کو بار بار جو ہے وہ ان کو ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا اس لیے وہ لاجک تلاش کرتے ہیں باقی چیزوں میں سے؟
जी हाँ, ये देखें हमारी साइकोलॉजी में ही इनग्रेन्ड है ये, दिस इज नेचुरल फिनोमेना टू एक्चुअली बी पार्ट ऑफ द हर्ड, ताकि मैं नॉर्मल कराया जाऊं। एक हर माइनॉरिटी किसी भी जगह पे, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, एथनिक हो, या फिर इन दिस केस इट्स अ सोशल डिस्पोजिशन जो हमने उनको दे दी है कि अलग से कम्युनिटी है। हालांकि ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, बहरहाल हमने उनको कम्युनिटी कह दिया है क्योंकि अब कानूनी कवर मिल गया ना, तो उनको फिर कम्युनिटी कहना पड़ा। तो जब भी आप किसी को बंदे को माइनॉरिटी में डिक्लेयर करेंगे ना, तो माइनॉरिटी जो है ना वो एक खास प्रेशर को तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका नेचुरल इनर्शिया जो है इज टू फील बीइंग लॉन्ग्ड बाय पीपल एंड टू लॉन्ग फॉर पीपल। ये हमारी नेचुरल डिस्पोजिशन। हजरत इब्राहिम ने जब इस्माइल के लिए दुआ की थी ना, जब उनको छोड़ के जा रहे हो बचपन में, तो उन्होंने क्या कहा था कि अपने अल्लाह ताला से दुआ करते वक्त कि अल्लाह ताला इसके दिल में लोगों का और लोगों के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दे। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल हेल्थ की इंडिकेशन होती है कि मुझे लोग पसंद हैं और लोगों को मैं पसंद हूं, मैं लोगों जैसा हूं, लोग मेरे जैसे हैं। ये हमारी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है, ये नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है। सो इट्स अ वेरी बिग प्रेशर ऑन एवरीबॉडी, एनीबॉडी, मेरे पे भी होता, आप पे भी होता, कि जब आपको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा रहा, तो जब आपको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाता है, देन यू एक्चुअली रिएक्ट अगेंस्ट इट, अगेंस्ट आवर नेचुरल इनर्शिया। हमारा इनर्शिया टूटता है उस वक्त, और हम कहते हैं हमें क्यों अलग से एक सेकंड ग्रेड दिया जा रहा है, हम भी फर्स्ट ग्रेड होना चाहते हैं, जिस तरह सारे के सारे हमारे भी बाकी के सारे काम वैसे ही हैं, तो इस काम के ऊपर हमें सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप क्यों मिल रही है? So it's a very normal reaction that they are giving. The thing that they are doing is abnormal, but the reaction that they are giving is very normal. जी साहिल भाई सही। इसमें मुझे एक हदीस आपकी बात से याद आ रही थी साहिल भाई, जब आपने कहा कि जब लोग एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहते हैं तो चीज़ें उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाती हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हर शख्स जो है वो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, वो उसके माँ बाप हैं, चाहे तो उसको क्रिश्चियन बना दें या उसको यहूदी बना दें या जो भी बना दें, तो वो उसको एक्चुअली ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं कि जिस माहौल में उसकी साइकोलॉजिकल नरिशमेंट इस तरह की हो रही होती है कि वो किसी भी स्पेसिफिक साइड की तरफ उसकी टेंडेंसीज जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। और ये बार बार हमें ये आप भी एग्री करेंगे उसामा इस बात पे कि हमें बार बार ये चीज नजर आती है कि जहां भी कोई हमें कोई सेम जेंडर के कपल्स वगैरह नजर आते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से ताल्लुक रख रहे होते हैं, जहां पे ये चीजें काफी जो है ना वो प्रिवेल करके भी होती हैं। और फिर एक और चीज जो थोड़ी सी मुझे अलार्मिंग लगी थी, आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले फर्स्ट टाइम मुझे जो है वो रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम जो है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उस वक्त ऐसा हुआ कि एक कोई लड़का था, उसकी मुझे कॉल आई काउंसलिंग वगैरह के हवाले से, तो उसने बताया कि वो इस तरफ उसकी जो है ना अट्रैक्शंस हैं और ये सब कुछ है। तब मुझे पता चला कि पहले मैं समझता था कि ये सिर्फ हमारी एक एलीट क्लास की प्रॉब्लम है, और एलीट क्लास के जो लोग हैं वो कुछ इस तरह के लोगों में रहते हैं या कुछ अंडरग्राउंड क्लब्स वगैरह और इस तरह की चीजों में जाते हैं, जिसकी इंडिकेशन साहिल भाई भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के काफी सारे शहरों में ये बातें काफी अरसे से चल रही हैं और हमें अभी इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है। तो आई थॉट कि वहीं पर ही होता होगा, लेकिन जब ये वाला केस आया तो यार उसामा, ये लड़का वो था कि जो बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक इस तरह के इलाके में रहता था कि जहाँ पे सचमुच ये वाली चीजें जो है वो कोई इतनी ज्यादा आपको नजर नहीं आती थी। बट यहाँ पे अभी मेरा अगला पॉइंट जो है जिसके ऊपर मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ, वो इंशाल्लाह मैं इससे निकालूंगा कि उसके साथ ना बचपन में किसी ने कोई जबरदस्ती उसको इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया था। तो जब एक बार उसको जबरदस्ती इन्वॉल्व किया और काफी बार फिर उसको जो है वो उसने इसी अपने पर्पस के लिए यूज किया, तो ये खुद भी यूज टू हो गया उस चीज से। और फिर वो पिछले सेशन में मैं एक एग्जांपल दे रहा था एक बच्चे की, कि उसको बार बार जब कहा गया कि वो उसकी पेरेंट्स उसे कहते थे कोजा है, ये कोजा है, कोजे क्या कर रहे हो, कोजे यहाँ पे जाओ, कोजे वहां पे जाओ, तो वो उससे फिर ना जब बाहर किसी से भी जाके पूछते थे
کہ کوجا کون ہے, وہ بچہ کہتا تھا کوجا میں ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کو پرسپشن اس کو دے دی ہے, اس کو پرسپشن دے دی ہے, اس کو یہی بتا دیا گیا کہ تم یہی چیز ہو. تو اب میں ساحل بھائی سے اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ جب ایک بچہ ہے یا کوئی بچی ہے یا کوئی بھی ہے, تو اس کو کافی سارے کیسز ایسے میری نظر سے گزرے ہیں کہ جب ان کو بچپن میں ان کے ساتھ کوئی ابیوز کیا جاتا ہے ان کو, تو پھر جب وہ ایک بار ابیوز ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں تو چیزیں ان کے لیے بھی نارملائز ہو جاتی ہیں. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں جن کے ارد گرد ایسا ماحول نہیں تھا, مطلب نارملائز نہیں ہوئی بھی تھی ابھی یہ چیزیں, مایوب بھی سمجھی جاتی تھی, بٹ اسٹل ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور پھر وہ اس چیز میں انوالو ہو گئے, تو ان کے حوالے سے ساحل بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی سائیکولوجیکل, تاکہ ساحل بھائی اس کو بھی بیچ میں ایڈریس کر لیں. یہ نا بیسکلی جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ بچپن میں اس طرح کے کیسز واقعی ایسا ہوتا ضرور ہے کہ کسی جگہ پر بہت ڈومیننٹ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے معاملات. جیسے نا ایک ون آف مائی مطلب جانے والے کسی ایک گرلز کالج کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر ایک لڑکی تھی, تو وہ لڑکی کا نا بیہیویئر تھوڑا سا مختلف تھا. تو جو ہمارے جانے والے تھے انہوں نے میرے سے ایک دفعہ ایسے باتوں میں بات کی کہ نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا نا وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے باقیوں سے. میں نے کہا کیا مطلب ہے, ہو سکتا ہے تھوڑی پوزیسو وہ دوستیوں کو لے کے, نہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اب وہ کھل کے بتانا بھی نہ چاہیں گے ڈفرینٹ سے کیا مراد ہے, تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ اچھا شاید یہ مسئلہ نہ ہو. کافی حد تک تو میں حسن ظن میں رہا کہ نہیں ایسا ہے, میں شاید زیادہ سوچ رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکی یہ کہتی ہے جو اس کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ بچپن سے شی واز فرام پشاور, بیسکلی پشاور کی کسی ایریا سے تھی, اور وہ یہ کہتی تھی کہ ہمارے ہاں جو فیمیل ٹیچرز تھیں ان کے ہاں یہ ایک جو اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں یہ ایک رواج تھا کسی حد تک, ناٹ ایوری بڈی, مطلب یہ ہر جگہ یہ, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جس طرح ابھی ساحل بھائی بتا رہے تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس اسپیسیفک ایریا کے اس اسپیسیفک اسکول میں یہ اسپیسیفک یہ عادتیں پائی جاتی تھی, ہاں جو یہ اسپیسیفک کام کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے اس لڑکی میں آ گیا. اچھا پھر بعد میں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس کو ایڈوائس دی تو وہ بدل گئی یا کچھ ایسا. اس کو صرف یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنے اندر کوئی ذرا مردوں کو دیکھو ذرا تھوڑا سا, مطلب میں جان بوجھ کے یہ نہیں کہا کہ مطلب آپ سلمان خان کی موویز دیکھو یا کچھ اس طرح سے, جسٹ ٹو کالنگ آؤٹ مطلب جو نیچرل پوزیشننگ ہے جو اللہ نے بنا رکھی ہے, اینڈ the things turned around, ایسا ہی ہوا ایگزیکٹلی. اب وہ پھر معاملہ اور بھی بگڑ رہا, پھر وہ اب اس کا دوسری سائڈ پہ بگڑ گیا, اس کا وہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہی تھی کہ میری اب آپ شادی کروائیں. ہم نے کہا یار اب ہم شادی کہاں سے کروائیں اتنی جلدی. اب وہ کلچر ایسا تھا, پٹھان لوگ تھے, اب ابا سے بات نہیں کر سکتے والد صاحب سے, ٹھیک ہے, اب شادی کیسے کروائی جائے. اب میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس پایا ہے کہ جہاں ایک لڑکی آپ کو یہ کہے کہ آپ میری شادی کروائیں, ٹھیک ہے, مجھے شادی کرنی ہے, اور اس کو کوئی اور ذریعہ نہ نظر آ رہا ہو, اور وہ یہاں تک تیار ہو کہ وہ بھاگنے کو تیار ہو کسی کے ساتھ. اور یہ وہی لڑکی تھی جو پہلے لڑکیوں کی طرف اٹریکشن کا جس کو تھوڑا سا ایسا لگتا تھا. صرف پرسیپشن چینج ہونے کی بات ہے, میرا یہ خیال ہے. باقی ساحل بھائی اس پہ اپنی وہ اوپینین دیں, اس پہ ہمیں سمجھائیں تھوڑا. دیکھیں 2-3 باتیں آپ نے بالکل صحیح ہیں کور کی ہیں آپ نے, مگر سائیکولوجیکلی اسی کو اکیڈیمک ریویو میں بھی دیکھ لیں, یہی بات کتابیں بھی کہتی ہیں کہ جو آپ کی جو the first 12 years of your life, if you have that sort of an exposure, and if some elders in front of you are okaying that, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ یہی قانون ہے دنیا میں, یہی اصول ہیں زندہ رہنے کے. میں ایک ٹریننگ پہ گیا تھا ایک لوور پنجاب کے شہر میں, تو وہاں پہ جو پریسٹیج کی نشانی تھی کہ ایک چودھری صاحب کے پاس کتنے لڑکے ہیں, اور وہ باقاعدہ لڑکوں کا میک اپ کر کے اپنے چارپائی پہ بٹھائے انہوں نے باہر روڈ پہ اپنے مطلب روڈ پہ نہیں تھی, ان کے وہ جو ہوتے ہیں ڈیرے. اور میں سمجھا شاید یہ کوئی خاص کوئی ان کا کوئی کلچر ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں, جیسے کوئی سرکس میں جو عجیب و غریب حرکتیں کراتے ہیں. تو پتہ چلا نہیں, یہ یہاں کا نورم ہے. تو یہ پھر میں ایک دفعہ کے پی کے میں ٹریول کر رہا تھا ٹریننگ پہ ہی,
تو اصلی وہ ایک سروے فوکس گروپ تھا ہمارا, اور فوکس گروپ میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت, اچھا فوکس گروپ میں ہمیں ویسے بندے نہیں ملتے, اور اس وقت ہمیں کچھ 400-500 لڑکے مل گئے تھے جو بچوں کے ساتھ, ہم نے چائلڈ سائیکالوجی کے 2 اسپیشلسٹ تھے میرے ساتھ, انہوں نے 5-7 سوال کیے. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یار اتنے سارا جو ہے نا, مطلب more than 95% of all of those kids are exposed to homosexuality at the age of 3 and above. 3 and above. مطلب 3 سال کے بچے سے اب کے اوپر these children have been exposed to homosexuality. And of course شروع میں assault ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی نہیں ہے, تو پھر a child does not know کہ what is right or wrong. پھر ان 90% میں سے اس 95% مور کا 90% انٹر فیملی جو ہے نا وہ سیکشل ابیوز کا وہ تھا. اور ابیوز تو ظاہر ہے وہاں پہ رجسٹر ہی نہیں ہوتی, بیکاز کوئی رپورٹ کرے گا تو پتہ چلے گا نا, وہ تو ایک نارمل سی بات تھی. سو when a child is exposed to these sort of things, the psychology of the human brain works in such a way that if anyone who is senior to you in age or in any sort of rank, if he's doing something, even if it is illegit, it becomes legit. Because the child brain looks for all of the definitions of any sort of legislator that comes from actions of anybody. Now, a case can be made کہ جارج مائیکل تو نہیں کے پی کے میں پلا نا, جارج مائیکل اور ایلٹن جان تو نہیں کے پی کے میں پلے. The point is not that where are you grown, the point is how you were raised up, not where you were raised up. Now, as soon as the legislation was passed in the United States, now it is okay for everybody. آپ تو بہت پیچھے کی بات کر رہے ہیں. LGBT is too primitive now. دنیا اس 2-4 سالوں میں بہت آگے جا چکی ہے. اوباما کے بعد, اور بلکہ اوباما کے ہوتے ہوئے کینیڈا میں جو اپنا جینڈر کی جو چینجنگ آف یور جینڈر از اے رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ ناؤ. اب چھوٹے چھوٹے بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں مجھے لڑکی بننا ہے, سرجری کروا رہے ہیں ماں باپ. سو اٹ از, جب ایک بات آفیشیل لیجسلیشن میں آ جائے تو پھر تو ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. آپ دیکھیں, میں نے وہی مثال دیتا ہوں نا, جب کورٹ میرج کروا رہی ہو تو ماں باپ روک نہیں سکتے, کیونکہ قانون کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے. اب ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی. شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر ایک لڑکی کا ولی زندہ ہے اور اس نے اس کے بغیر شادی کر لی تو وہ صرف زنا ہی کرتی رہی. یہ قانون ہے. اب مگر پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ لڑکی کا ولی آن دا اسپاٹ ہم حاضر کر دیں گے, فکر نہیں کریں, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, 500 روپے لیتے ہیں ولی بننے کے, جو کہ ہر پنڈی صاحب میں. اب وہ کون ہوتا ہے ولی؟ سوچیں, یہ قانون اللہ کے نظام کی طرف نہ ہو اور سائیکالوجی اللہ کے نظام پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو ایک کنفیوزڈ ڈسونینس ہوتی ہے اور دماغ اس میں کریش کرتا ہے. اور اس کریش کو ہم دیکھ رہے ہیں ہر گھر پہ ہوتا ہوا, اور ہم بیٹھے ہوئے سڑک سے, ہماری موٹر وے بن رہی ہے, ہماری سڑکیں بن رہی ہیں. نواز شریف نے موٹر وے بنائی تھی تو عمران خان نے BRT بنائی تھی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس بات کے لیے, مطلب تم لوگوں کو ہم نے ٹھیکیدار نہیں سلیکٹ کیا, ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا. تمہیں ہم نے جینیٹر نہیں سلیکٹ کیا تھا, تمہیں لیڈر سلیکٹ کیا تھا. لاہور میں صفائی کرائی تھی, ایمان نہیں کرا سکا, اس لیے برا لیڈر ہے. جو اصلی مسائل ہیں وہ دیکھ, اور جو چھوٹے سے پلاسٹک کے مسئلے ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو مومنین ثابت کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ ایک کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ نالائق ہیں. اصلی لڑائیاں کر ہی نہیں رہی. سو وہ کیا شعر ہے, بہت ہی برے یا ذرا کم برے کے بیچ میں ہوں, بہت برے یا ذرا کم برے کے بیچ میں ہوں, میں اونچ نیچ نہیں, نیچ اور نیچ میں ہوں. اتنا برا حال ہو گیا ایسا ہی کہ اب اس لیول کے مسائل میں ہمیں, مطلب بڑی جو آندھی ہے نا وہ صحیح اور غلط کو کنفیوز کر رہی ہے, اور چھوٹے چھوٹے ہم نے جھونپڑے بنائے ہوئے اچھے اور برے کے. اس آندھی کو دیکھ نہیں رہا کہ صحیح اور غلط کو کنفیوژن میں ڈال رہی ہے. اب یہ معاملہ اتنے بڑے ہیں کیونکہ
یہ مرنے کے بعد ثابت ہونے والے معاملات ہیں. اگر یہ مرنے سے پہلے والے معاملات ہوتے نا جس کے اوپر نہ حکام ہے نہ کچھ کرنا ہے تو کر لو, نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں. مطلب میں نے کالر والی شرٹ پہنی ہے, جینز پہنی ہے, اس کو کوئی احکام نہیں ہے. ایسے جسم کور کرنا احکام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیں جو بیسس آف ہیومینٹی ہے, the circle of life is based on a man and a woman and the institute of family, یہ سب کو ہی توڑ دیا آپ نے, تو نہ سوسیولوجی پوری ہو سکتی ہے نہ سائیکالوجی پوری ہو سکتی ہے. In that case you are causing or at least putting the first brick in the foundation of chaos, and this is why you see a lot of symptoms here and there جو کہ انڈیویجول کیسز کے ہوتے ہیں, مگر ایک جسٹالٹ لیول کے اوپر جو سائیکالوجی, جو ایکومولیٹو سائیکالوجی وہ کرپٹ کی ہم نے, وہ حضرت لوط کی قوم نے جو کی تھی نا وہ ایکومولیٹو لیول پہ کی. ایسے نہیں قرآن میں ایگزامپل آتی, ورنہ ہر خطے پہ اللہ نے کہا میں نبی بھیجے ہیں, مثالیں لیکن ان کی دیں جو کہ پوری کی پوری قیامت تک کی انسانیت کو ہدایت کے واقعات ہیں وہ سارے کوٹ کیے. کچھ جگہوں پہ تو اللہ نے ایسے نبیوں کے واقعات بھی کوٹ دیے کہ نبی کا واقعہ بھی نہیں سنایا, بس اس کی قوم کو ہدایت بتاتا, تاکہ ریلیونس جو ہے نا ٹورڈز دا لاسٹ مین آف قیامت تک رہے کہ یار یہ تمہارے لیے ریلیونٹ ہے, اس لیے بتا. جو چیزیں ریلیونٹ نہیں تھی وہ نہیں بتائی. تو لوط کی قوم کا بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ پتہ چلے کہ بھائی آپ نے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ نہیں کھلواڑ کرنا کہ جس انسٹیٹیوٹ کے اوپر پوری اسپیشی کی بنیاد رکھی ہے ہم نے, دیٹ از اے مین اینڈ اے وومن گیٹنگ میریڈ, اینڈ دس از سم تھنگ which is why it is the most serious issue, and whoever tries to argue against it is a way bigger criminal than those who are arguing for evolution and everything. وہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے یا اللہ نے بنایا, یہ چھوٹا مسئلہ ہے. ایک انسان عورت آدمی عورت سے, آدمی آدمی سے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک بندر تھا یا نہیں. یہ فرق پڑتا ہے کہ بعد انسان بندر بنایا جائے گا, کیونکہ یہ تو قیامت والے دن بندر بن جائے گا. So it's a and as general sensible people, regardless whether you're a Christian or a Muslim or a Jew or an atheist, you need to understand that the basis of all human beings is based on Adam and Eve, not Adam and Steve. تو آج کا جو ہمارے ہر سیشن میں پوائنٹ یہیں پر ہی آ کے رکتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ہماری سائیکالوجی پہ کافی اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر ہمارے ہر سیشن میں نے ایک اور چیز ہے وہ ریپیٹیٹیولی میں نے دیکھی ہے کہ جو ہمارا قوام ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور پھر یہ بھی ایک ٹینڈنسی میں نے دیکھی ہے کہ ایک جو قوم کا سربراہ ہے, قوم کا جو لیڈر ہے, اس کی وجہ سے وہ پوری جو کمپلیٹ ایک لیڈر سے ایک انڈیویجول تک جو چیزیں آتی ہیں وہ ایک پوری چین ہے. جی میں کوئی کام صحیح اور غلط کو کنفیوز کرتا ہوں نا تو میرے جو بچے ہیں نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کا سوال میرے سے ہوگا. مگر عمران خان صاحب کوئی چیز غلط کرتے ہیں نا تو 22 کروڑ بندے کنفیوز ہوتے ہیں اور ان کا سوال بھی 22 کروڑ سے ہوگا. جب شیریں مزاری نے جب کہا نا لیو اینڈ لیٹ لیو اور رینبو کا سائن اپنے ٹویٹر پہ لگا دیا انہوں نے یا ان کی بیٹی نے, اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو لوگوں کا پرسنل معاملہ. اب ان بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ بھائی کس کرسی پہ بیٹھ کے غلطی کر دیا, اپنی کرسی کی نا پاور کو ریئلائز نہیں کرتے تھے, بیکاز پڑھے لکھے نہیں ہوتے لوگ, انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ, وہ سیکھی ہوتی ہے, پڑھی نہیں ہوتی. جب ایک قوم کا لیڈر رینبو کا فلیگ لے کے بیٹھ جائے نا تو آپ نے 22 کروڑ بندوں کو صحیح اور غلط میں کنفیوز کر دیا. بالکل. جب کوئن وکٹوریا ایلٹن جان کی شادی پہ گئی تھی, اور کہاں کرائی اس نے شادی ایلٹن جان کی ایک آدمی سے, چرچ آف انگلینڈ میں. چرچ آف انگلینڈ از دی اونلی کسٹوڈین آف دا کنگ جیمز بائبل رائٹ ناؤ. کنگ جیمز بائبل از دی اونلی بک which is against sodomy. Okay, for the rest of the Muslim non-Muslim world, پوری دنیا میں صرف 2 ہی کتابیں ہیں, ایک the Old Testament and the Quran. Old Testament, which is the custodianship of the Church of England right now, according to them, of course. Jews تو مانتے نہیں Church of England کو, مگر European custodianship goes to the Queen Victoria. Queen Elizabeth right now. Queen Elizabeth خود اٹینڈ کر رہی ہے ایلٹن جان کی شادی. کہاں رکھوائی اس نے؟ چرچ آف انگلینڈ. اس سے بڑا تماچا پڑ سکتا تھا؟
اللہ کے قانون کو, ان کے اللہ کے قانون کو, کہ خود کسٹوڈین اٹھ کے اپنے, مطلب میں مکہ میں حرم میں جا کے 2 آدمیوں کی شادی کراؤں نا, یہ چھوٹا واقعہ ہے, کیونکہ ہمارے صرف 1 بلین مسلمان افیکٹ ہوں گے, انہوں نے باقی کے 6 بلین انسانوں کو افیکٹ کروائے. So it's a bigger problem when you see it in a big picture. It's not about a girl who wants to be a lesbian or a man who wants to do it with a boy. No, that's a small problem. The big problem is when these creatures, I'm not even going to call them people, these creatures don't realize کہ ان کو انسان کا جسم ملا تھا اور ان کو حیوان کا IQ مل گیا ہے. اور ایک اور چیز میں نے ان میں دیکھی ہے کہ میری 5-7 اس قسم کے لوگوں سے میری کافی بات ہوتی رہی ہے, ڈیبیٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہوئی ہے. تو یہ اپنے بارے میں اس طرح کا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ بالکل ان کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, کہ میں کچھ نہیں کر سکتا نعمان بھائی, میں کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں اب مجھے جو ہے نا وہ ٹریگرز آن ہوتے ہیں تو پھر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا یا سنبھال نہیں پاتی, اور اس طرح کی پھر ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو ونس اگین وہ والی بات ہماری جو ہم لوگ ہر سیشن میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی باڈی کا انچارج بنا کے بھیجا ہے, اور اس سے اس باڈی کے بارے میں سوال ہوگا. وہ سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جو ہے وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے آیا جائے گا, تو وہ جو ہے نا وہ ان کے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو وہ کیونکہ انکار کر چکے ہوں گے کہ ہم نے یہ غلط کام نہیں کیے تھے, تو ان کی سکلز اور ان کی جو اعضاء ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. وہ بڑے حیران ہو کے اپنے اعضاء سے پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ کرنے کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا, تم ہی میرے خلاف ہو گئے ہو, تو وہ اور تمہیں بولنے کی ہمت کہاں سے ہے؟ تو وہ اعضاء جو ہیں وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی تھی دنیا میں, اسی اللہ نے آج ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم تمہارے خلاف آج گواہی دیں. تو یہ لوگ جب بھول جاتے ہیں اپنی خواہشات کو, جب اپنا رب بنا لیتے ہیں اور اپنی جو لگام ہے, اپنی جو نکیل ہے وہ خواہشات کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں, تو پھر صورتحال کچھ اسی ٹائپ کی ہوگی. اور پھر اپنی اس غلطی کو, ان کے اندر یہ ایک ایرر ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں یوز کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. اور پولیٹیکل فیلڈ کے جو لوگ ہیں انہیں تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے یہ عوام کا جو ووٹ ہے وہ ون کر سکیں. سیم از دا کیس ود کیپٹلزم, کہ کیپٹلسٹ کو ایک نیش چاہیے نئی, وہ ان کو مل گئی. اور بھی کافی سارے لوگ ہیں, کافی سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اسی طرح کی جو لوگوں کی حرکتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے اور خود وہ یہ دنیا میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور یہ والے جو لوگ ہیں یہ دنیا میں بھی اسی طرح سے ہی رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں, اللہ نے ہمیں ہی بتایا, اللہ نے اپنے آپ کو تھوڑی بتایا. تو کہانی یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا, تو پھر بس یہی ان کا جواب ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ زبردستی زنا بالجبر کر رہے ہو تو اس کو معاف کر دیں, اس سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. یہ تو نہیں کوئی جسٹیفیکیشن کہ وہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر میں جو مرضی کرتا پھروں. یہ کوئی سینسیبل آرگیومنٹ نہیں ہے, چاہے وہ اسلام ہو یا نہ اسلام ہو, کہ میرے سے اگر کچھ کنٹرول نہیں ہوتا تو میں پھر مجھے معاف کر دیا جائے. آپ سے اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پرہیز کریں. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو بہت شادیوں کے شوق ہیں, ان سے کنٹرول نہیں ہوتا مگر کرنا پڑتا ہے کنٹرول. دنیا میں رہنے آئے ہیں, دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہیں. مطلب ہر بندے کو یہ والی بیسس مل گئی تو پھر کچھ 500-700 بندے ہی بچیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں سے تو انسان بھی برداشت نہیں ہوتے, وہ قتل کرتے ہیں کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا, بس گولی چل گئی. دس از جن کو بہت شوق ہے اپنے آپ کو بیمار منوانے کا, ان سے کہیں بھی پرہیز کریں. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, مجھے علاج چاہیے تھا, تو ان کو پھر ان سے حسن ظن رکھتے ہیں, ان کی تھراپی کروائیں. رہی بات جس بچے کے ساتھ ابیوز ہوا ہے اور اس کے اندر ایسی ٹینڈنسیز ہیں, وہ تھراپی سے ٹھیک ہو جاتی.
جی مطلب یہ پہلی بات میں اب جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں ہماری پوری ڈسکشن کو. پہلی بات یہ کہ یہ ایک ٹیمپریری ڈس آرڈر ہے, رائٹ؟ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ ٹیمپریریلی آتا ہے بندے کے اوپر. ٹیمپریریلی نہیں شاید, ڈس آرڈر کو ٹیمپریری نہ کہیں, ٹیمپریری اور ڈس آرڈر دو الگ لفظ ہیں. اٹس اے کنڈیشن, اٹس اے کنڈیشن, ناٹ اے ڈس آرڈر. تو یہ ایک ٹیمپریری کنڈیشن ہے, سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ میں تھنگ آپ یہ کو ہے تھوڑی کہ سائنس بتا دوں جاتے جاتے. جی جی بالکل بالکل. ہاں, تاکہ نا یہ جو لوگوں کو بہت سیریس سننے کا واقعی میں شوق ہے کہ یار مجھے واقعی مسئلہ ہے, لوگ بتاتے تو نہیں ہیں, ان کو میں بتا دوں کہ جو برین کا جو ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے نا, وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے دو چیزوں کے ساتھ, ایک یوٹیلیٹی آف این ایونٹ اینڈ دا ایونٹ اٹ سیلف. اگر وہ ایونٹ اس کو نظر بھی آ جائے نا تو اس کی وہ یوٹیلیٹی کی نیڈ کریٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل مجھے کرکٹ کا شوق ہے, کرکٹ دیکھنے کا, اور میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں تھوڑا سب سے آخری فلائٹ کا آخری بندہ ہوں کہ میں وہ میچ دیکھ رہا ہوں. اگر مجھے شوق ہے تو میں یہ دیکھ کے جاؤں, بیکاز دیٹ ایونٹ ہیز manifested itself in front of me, تو اب مجھے اس کی proof of concept recognition ہو گئی. So that cognitive reaction opens my dopamine center. So جتنی بھی یہ pleasure جتنا بھی ہے نا ہمارے برین کا, جتنا بھی pleasure centers ہیں وہ dopaminergic ہیں. So جب ایک بندے کی fascination کسی ایسے ایونٹ کے ساتھ ہو رہتی ہے, for example this man has experienced an event where he was involved in such an activity with another man. So now his dopamine center is naturally going to open up in that sort of possibility of an experience. So جیسے آدمی عورتوں کو دیکھ کے ہر وقت گھور کیوں رہے ہوتے ہیں, because they know the possibility of pleasure. That possibility of pleasure is dopaminergic. In that very case, کیونکہ ان کا وہ ڈوپامین سینٹر اس ایونٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا ہے, تو وہ ڈوپامین کا سینٹر کھلتا ہے, پھر کہتے ہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. وہ صحیح کہتے ہیں, کنٹرول نہیں ہوتا. اب اس کو ریٹارڈیشن میں لے کے جانا ہے ڈوپامین سینٹر کو. ریٹارڈیشن از اے نارمل تھراپی, اس کو ایبسٹیننس کہتے ہیں عام انگریزی میں. اور اس ایبسٹیننس کی ایک آرگینک ترتیب ہے پوری. کسی بھی جیسے نشے کے کوک کے ایڈکٹ کو ریہیبلیٹیشن میں کیا کرتے ہیں, ہم ایبسٹیننس کرتے ہیں, مگر کیسے, ٹیپر ڈاؤن کر کے. اس کیس میں آپ ٹیپر ڈاؤن نہیں کر سکتے, بیکاز جو سیکشل سینٹرز ہیں برین کے اندر, دے ڈونٹ ریلی میک یو گو کریزی. کوک کا بیچارہ ایڈکٹ تو 3-4 الگ الگ وجوہات سے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ہی ایکچولی ہیز ہارٹ ریٹ اینڈ بلڈ پریشر ویریشنز جب اس کو کوک نہیں مل رہی ہوتی, بیکاز وہ اتنی زیادہ انڈیوس کرتا ہے ڈوپامین کوک سے کہ وہ رپچر ہو چکے ہوتے ہیں اس کے ڈوپامین سینٹرز. تو وہ جب ریکنسٹرکٹ ہوتے ہیں تو وہ مور دین 300 ٹائمز ریکریٹ ہوتے ہیں ڈوپامین کے سینٹر. تو اتنی ساری ڈوپامین کی جو ڈیمانڈ ہے نا, اس کی وجہ سے وہ پیلپیٹیشن میں جاتا ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, کانپ رہا ہوتا ہے, اس کے پورز کھل جاتے ہیں, دماغ کے نہیں اسکن کے. وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر سچویشن ان کے ساتھ بھی یہی ہوتی ہے, اور سچویشن ہر زانی کے ساتھ بائی دی وے یہی ہوتی ہے, خالی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. ہر زانی کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اب وہ کنٹرول کیوں نہ, ڈوپامین سینٹر کھل چکا ہوا ہے, مگر اس کا ڈوپامین سینٹر اس لیول پہ نہیں کھل سکتا, بیکاز اتنی نینو لیٹر پر ملی گرام ویلیو ہے نہیں نا سیکشل ایکٹیویٹی کی, جتنی ایک اور ہیروئن اور کوک کی ہے. سو سیکشل ایکٹیویٹی از ویری ایزیلی کنٹرولبل ان ٹرمز آف اسٹریٹ مین اور گے مین. اوکے, ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال دیم گے مین اور لیسبینز, آئی وانٹ ٹو کال دیم ڈوپ ایڈکٹس. دیٹس اٹ. وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتے ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا ہوا ہے. So once they have that sort of detraction therapy, تو ڈیٹریکٹ کیا جائے. اور وہ وہی میں نے کہا نا, ماحول بدل جائے. میں اتنی سائنس میں اس لیے شروع میں نہیں گیا, لوگ بھاگ جاتے ہیں سائنس سن کے. یہ ان لوگوں کے لیے میں نے بتایا ہے کہ جن لوگوں کو واقعی میں سائنس کا تھوڑا بہت شغف ہے کہ ہاں یار کچھ کر سکتے ہیں اس میں. سو دے کین ایکچولی, اور خالی ڈوپامین نہیں ہے اس میں, دیر 2 ڈفرنٹ کیمیکلس میں ویسوپریسن بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. سیکنڈلی جو میں نے کہا نا, بچپن میں جو ٹریگر لگ جاتے ہیں وہ چائلڈ ابیوز کے, ان کا سیروٹونرجک ریئیکشن بھی اسی طرف ہی ہوتا ہے. we know that as scientists we all know کہ سیروٹونرجک ویلیو بہت زیادہ ہے ایک ہوموسیکسوالٹی کی on people in people who are sexually abused in childhood. Why do you think more of those people who are sexually abused tend to have those homosexual tendencies? Because ان کی سیروٹونرجک tendencies زیادہ ہوتی ہیں, ان کی ڈوپامینرجک نہیں ہوتی. if anything ان کو fear ہوتا ہے,
جو سیکشلی ابیوز لوگ ہوتے ہیں وہ سیکس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ٹراما ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بچپن میں ہوا تھا. they just don't go through that. مگر serotonergically they are gays and lesbians. Now جو یہ سن رہا ہوگا نا اس ریکارڈنگ کو, جو یہ لائیو سن رہا ہے, وہ گوگل کریں اور تب ان کو پتہ چلے گا کہ میری ان باتوں کی ٹیکنیکل مطالب اور مقاصد کیا ہیں اور ان کی ویلیو کیا ہے. اور سیروٹونن کا جو کیمیکل ہے وہ مدر کیمیکل ہے. ایک بندے کی سیروٹونرجک ویلیو ہو گئی نا تو اس کو نائٹنگیل سنڈروم یا کنٹر سنڈروم کہتے ہیں. یہ دونوں سیروٹونرجک سنڈرومز ہیں. یہ تب ہوئی ہوتے ہیں جب آپ ایک ہائر اتھارٹی کے لوور اتھارٹی کو ابیوز کروا رہے ہیں. بڑا اپنے چھوٹے بچے کو ابیوز کر رہا ہو, چاچا اپنی کزن کے ساتھ بھتیجی کو ریپ کر رہا ہو, یہ سیروٹونرجک ویلیو بڑھ رہی ہے اس کی. سو اٹس اے بگ پرابلم. Why do you think people fall in love, nurses fall in love with the patients? You know, this is the same event that is going on. However, yeah, a hostage falls in love with the guy who has kidnapped her. This is a natural psychological reaction. The kidnappee is falling in love with the kidnapper. So this is something which is going on in the people who are sexually abused in the childhood, and they want to enact that just to maybe even try and get used to it or try and come out of it or try and face their fear. Could be many reasons. وہ دیکھنا پڑے گا تھراپی میں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کروانے ہیں. وہ پھر ڈیٹا کے بعد ہی ہوگا. ابھی کل سے ایک خاتون میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر کوئی 500 میسیج کر چکی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب یہ والا مسئلہ نہیں تھا, آف کورس ان کا کوئی اور مسئلہ تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے ڈیٹا دیں, مجھے لکھ کے دیں کیا. اینڈ آئی واز ان ٹریننگ ایٹ دیٹ ٹائم. 4-5 دن سے میرا کورس چل رہا تھا. اینڈ میں انہوں نے مجھے گالی گلوچ شروع کر دی کہ آپ لوگوں نے یہ ذمہ لیا کیوں ہوتا ہے, ورنہ اگر لوگوں کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے. اینڈ ایسے کسی کو ٹائم ہی دے رہا ہوں نا, ایک وقت میں 10 بندوں کو نہیں دے سکتا. مگر the way she reacted, and I said, no, I can understand that the child does not actually suffer from that issue. It's the mother that suffers from that issue. So you need to actually understand where the problem is. Most of the time ماں باپ بچوں کو اس طرف کھینچ کے یا دھکیل رہے ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو میں خالی ایک اینگل دے رہا ہوں کہ just because you do not know how to parent your child, and then you say, oh میرا بچہ دوزخ میں تو نہیں جائے گا, اللہ نے ایسا بنایا. اللہ نہیں بنایا, وہ آپ کی پیرنٹنگ میں مسئلہ تھا. بالکل. سو اس کی ریٹارڈیشن پاسبل ہے, یہ آپ کو بتانا مقصد تھا. اگر سیروٹونرجک ویلیو کم ہے اس کی, تو اگر سیروٹونن بیسڈ ایکٹیویٹی کرتا ہے, بڑا لمبا کام ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا توڑ نکالا ہوا ہے. جو بھی اللہ کے خلاف انسان شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے اس کی واپسی کی راہ ہے. مگر there are different ways of treating both of these, dopaminergic reaction and serotonergic reactions. تو ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے ساحل بھائی لوگوں میں کہ اگر اس لڑکے کی شادی کر دی جائے گی تو اس کے مسائل حل ہو جائیں گے, یا اس لڑکی کی شادی کر دی جائے گی تو اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو وہ اگر ڈوپامینرجک لیول پہ ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈوپامین سینٹرز جو ہے نا وہ پر خیر بہت پروبیبلسٹکلی معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا, unless he is treated تو اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ آپ مسئلے میں ڈال رہے ہیں. یہ خراب بھی تو ہو سکتے ہیں نا معاملات. ہاں وہ ہو تو سکتے ہیں, مگر وہی نا وہ سیروٹونرجک ویلیو چینج نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ ہے معاملہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, کہ جب لڑکا پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہوتا ہے تو ہم کسی اور کی بیٹی جو ہے نا اس کے اوپر قربان کرتے ہیں کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, اب یہ زانی ہو گیا ہے تو اس کی شادی کر دو, اب یہ چرسی ہو گیا تو شادی کر دو, یہ بندوقیں لے آیا ہے تو شادی کر دو. یہ ہمارا میرٹل سرٹیفکیٹ ہے. جب میں غلط کاری میں پڑھوں گا تو مجھے قدر لڑکی ملے. یہ کنٹینٹ ساحل بھائی اگلے ویک کا ہے انشاءاللہ. اگلے ویک ہم انشاءاللہ یہ میرجز کے اوپر ہی بات کرنے والے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ شادی کرنا بہت آسان ہے پاکستان میں. جو لوگ کہتے ہیں نا شادی مشکل ہے, نہیں بہت آسان ہے. بس غلط کاری میں پڑ جائیں, ماں باپ زبردستی شادی کرا دیں گے اس وقت آپ کی. جی ٹھیک ہے ساحل بھائی.
जज़ाकुमुल्लाह साहिल भाई, जज़ाकुमुल्लाह उसामा भाई, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा से हम डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन का मैं सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो शायद मुझे होता होगा, क्योंकि जब से हमने ये डिस्कशन शुरू की है ना तब से वो एक नए नए एंगल्स दिमाग में आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम लोग इस तरह से बैठ के बात करते हैं, और हमारी इस तरह की डिस्कशन जो है वो बाकी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।